गंडासा। अहमद नदीम कासमी। अखाड़ा जम चुका था। तरफैन ने अपनी अपनी चौकियां चुन ली थीं। पड़कोटी के खिलाड़ी जिस्मों पर तेल मलकर बजते हुए ढोल के गिर्द घूम रहे थे। उन्होंने रंगीन लंगोटें कसकर बांध रखी थीं। जरा जरा से सफ़ेद फेंटे उनके चुपड़े हुए लांबे लांबे पट्टों के नीचे से गुजरकर सर के दोनों तरफ कमल के फूलों के से तुर्रे बना रहे थे। वसी मैदान के चारों तरफ गप्पों और हुक्कों के दौर चल रहे थे और खिलाड़ियों के माजी और मुस्तकबिल को जांचा परखा जा रहा था। मशहूर जोड़ियां अभी मैदान में नहीं उतरी थीं। ये नामवर खिलाड़ी अपने दोस्तों और अकीदतमंदों के घेरे में खड़े इस शिद्दत से तेल चुपड़वा रहे थे कि उनके जिस्मों को ढलती धूप की चमक ने बिल्कुल तांबे का सा रंग दे दिया था। फिर ये खिलाड़ी भी मैदान में आए। उन्होंने बजते हुए ढोलों के गिर्द चक्कर काटे और अपनी अपनी चौकियों के सामने नाचते कूदते हुए भागने लगे। और फिर आनन फानन सारे मैदान में एक सरगोशी भंवर की तरह घूम गई। मौला कहाँ है? मौला ही का खेल देखने तो ये लोग दूर दराज के देहात से खींचे चले आए थे। मौला का जोड़ी वाल ताजा भी तो नहीं। दूसरा भंवर पैदा हुआ और लोग पूर्वी चौकी की तरफ तेज तेज कदम उठाते बढ़ने लगे। जमा हुआ पड़ टूट गया। मुंतजमीन ने लंबे लंबे बेदों और लाठियों को जमीन पर मार मार कर बढ़ते हुए हुजूम के सामने गर्द का तूफान उड़ाने की कोशिश की कि पड़ का टूटना अच्छा शगुन ना था। मगर जब यह सरगोशी उनके कानों में भी पहुंची तो वो भी हुजूम के साथ हो लिए। और फिर इतने में जैसे मैदान में सैरों बारूद से भरा हुआ गोला एक चकरा देने वाले धमाके से फट पड़ा। हर तरफ सन्नाटा छा गया। लोग पड़ की चौकोर हदों की तरफ वापस जाने लगे। मौला अपने जोड़ी वाल ताजे के साथ मैदान में आ गया। उसने फुंदनों और डोरियों से सजे और लदे हुए ढोल के गिर्द बड़े वकार से 3-4 चक्कर काटे और फिर ढोल को पोरों से छूकर या अली का नारा लगाने के बाद हाथ हवा में बुलंद किया ही था कि एक आवाज ढोलों की धमाधम को चीरती फाड़ती उसके सीने पर गंडासा बनकर पड़ी। मौले, ए मौले, बेटे तेरा बाप कत्ल हो गया। मौला का हाथ सांप के फन की तरह लहरा गया और फिर एकदम जैसे उसके कदमों में पहिए निकल आए। रंगे ने तेरे बाप को उधेड़ डाला है गंडासे से। उसकी मां की आवाज ने उसका ताक़ुब किया। पड़ टूट गया। ढोल रुक गए। खिलाड़ी जल्दी जल्दी से कपड़े पहनने लगे। हुजूम में अफरा तफरी पैदा हुई और फिर भगदड़ मच गई। मौला के जिस्म का तांबा गांव की गलियों में कौंदे बिखेरता उड़ा जा रहा था। बहुत पीछे उसका जोड़ी वाल ताजा अपने और मौला के कपड़ों की गठरी सीने से लगाए भागा जा रहा था। और फिर उसके पीछे खौफजदा हुजूम था। जिस गांव में किसी शख्स को नंगे सर फिरने का हौसला न हो सकता था, वहां मौला सिर्फ एक गुलाबी लंगोट बांधे पिनहारियों की कतारों और भेड़ों बकरियों के रेवड़ों को चीरता हुआ लपका जा रहा था। और जब वो रंगे की चौपाल के बिल्कुल सामने पहुंचा तो सामने के एक हुजूम में से पीर नूर शाह निकले और मौला को ललकार कर बोले, रुक जा मौले। मौला लपका चला गया, मगर फिर एकदम जैसे उसके कदम जकड़ लिए गए और वो बुत की तरह जम कर रह गया। पीर नूर शाह उसके करीब आए और अपनी पाटदार आवाज में बोले, तू आगे नहीं जाएगा मौले। हाँपता हुआ मौला कुछ देर पीर नूर शाह की आंखों में आंखें डाले खड़ा रहा। फिर बोला, आगे नहीं जाऊंगा पीर जी, तो जिंदा क्यों रहूंगा? मैं कह रहा हूं, पीर जी मैं पर जोर देते हुए दबदबे से बोले। मौला हाँपने के बावजूद एक ही सांस में बोलता चला गया, तो फिर मेरे मुंह पर कालक भी मल डालिए और नाक भी काट डालिए मेरी। मुझे तो अपने बाप के खून का बदला चुकाना है पीर जी। भेड़ बकरी की बात होती तो मैं आपके कहने पर यहीं से लौट जाता। मौला ने गर्दन को बड़े जोर से झटका देकर रंगे की चौपाल की तरफ देखा। रंगा और उसके बेटे लट्ठों पर गंडासे चढ़ाए चौपाल पर तने खड़े थे। रंगे का बड़ा लड़का बोला, आओ बेटे आओ, गंडासे के एक ही वार से फटे हुए पेट में से अतड़ियों का ढेर न उगलवा डालूं तो कादिर नाम नहीं। मेरा गंडासा बड़ा जल्दबाज है और कबड्डी खेलने वाले लाडले बेटे बाप के कत्ल का बदला नहीं लेते, रोते हैं और कफन का लट्ठा ढोने चले जाते हैं। मौला जैसे बात खत्म होने के इंतजार में था, एक ही जकंद में चौपाल की सीढ़ियों पर पहुंच गया। मगर अब कबड्डी के मैदान का हुजूम भी पहुंच गया था और गांव का गांव उसके रास्ते में हाइल हो गया था। जिस्म पर तेल चुपड़ रखा था, इसलिए वो रोकने वालों के हाथों में से निकल निकल जाता, मगर फिर जकड़ लिया जाता। हुजूम का एक हिस्सा रंगे और उसके तीनों बेटों को भी रोक रहा था। 4 गंडासे डूबते हुए सूरज की रोशनी में जिनों की तरह बार बार दांत चमका रहे थे कि अचानक जैसे सारे हुजूम को सांप सूंघ गया।
پیر نور شاہ قرآن مجید کو دونوں ہاتھوں میں بلند کیے چوپال کی سیڑھیوں پر آئے اور چلائے، اس کلام اللہ کا واسطہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، ورنہ بدبختوں گاؤں کا گاؤں کٹ مرے گا۔ جاؤ، تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، قرآن پاک کا واسطہ، جاؤ، چلے جاؤ۔ لوگ سر جھکا کر ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ مولا نے جلدی سے تاجے سے پٹکا لے کر ادب سے گھٹنے چھپا لیے اور سیڑھیوں پر سے اتر گیا۔ پیر صاحب قرآن مجید کو بغل میں لیے اس کے پاس آئے اور بولے، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے اور آج کے اس نیک کام کا اجر دے۔ مولا آگے بڑھ گیا، تاجا اس کے ساتھ تھا، اور جب وہ گلی کے موڑ پر پہنچے تو مولا نے پلٹ کر رنگے کی چوپال پر ایک نظر ڈالی۔ تم تو رو رہے ہو مولے، تاجے نے بڑے دکھ سے کہا، اور مولا نے اپنے ننگے بازو کو آنکھوں پر رگڑ کر کہا، تو کیا آپ روؤں بھی نہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تاجے نے مشورہ دیا۔ ہاں تاجے، مولا نے دوسری بار بازو کو آنکھوں پر رگڑا، میں بھی تو یہی سوچ رہا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے باپ کے خون پر مکھیاں اڑ رہی ہیں اور میں یہاں گلی میں ڈرے ہوئے کتے کی طرح دم دبائے بھاگا جا رہا ہوں، ماں کے گھٹنے سے لگ کر رونے کے لیے۔ لیکن مولا ماں کے گھٹنے سے لگ کر رویا نہیں۔ وہ گھر کے دالان میں داخل ہوا تو رشتہ دار اس کے باپ کی لاش کو تھانے اٹھا لے جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ منہ پیٹتی اور بال نوچتی ماں اس کے پاس آئی اور شرم تو نہیں آتی کہہ کر منہ پھیر کر لاش کے پاس چلی گئی۔ مولا کے تیور اسی طرح تنے رہے۔ اس نے بڑھ کر باپ کی لاش کو کندھا دیا اور برادری کے ساتھ تھانے روانہ ہو گیا۔ ابھی لاش تھانے نہیں پہنچی ہوگی کہ رنگے کی چوپال پر قیامت مچ گئی۔ رنگا چوپال کی سیڑھیوں پر سے اتر کر سامنے اپنے گھر میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ کہیں سے ایک گنڈاسا لپکا اور انتڑیوں کا ایک ڈھیر اس کے پھٹے ہوئے پیٹ سے باہر ابل کر اس کے گھر کی دہلیز پر بھاپ چھوڑنے لگا۔ کافی دیر کی افراتفری کے بعد رنگے کے بیٹے گھوڑوں پر سوار ہو کر رپٹ کے لیے گاؤں سے نکلے، مگر جب وہ تھانے پہنچے تو یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئے کہ جس شخص کے خلاف وہ رپٹ لکھوانے آئے ہیں وہ وہیں اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھا تسبیح پر قل ہو اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ تھانے دار سے انہوں نے بہت ہیر پھیر کی کوشش کی اور اپنے باپ کا قاتل مولا ہی کو ٹھہرایا گیا، مگر تھانے دار نے انہیں سمجھایا کہ خوامخواہ اپنے باپ کے قتل کو ضائع کر بیٹھو گے، کوئی عقل کی بات کرو۔ ادھر یہ میرے پاس بیٹھا اپنے باپ کے قتل کی رپٹ لکھوا رہا ہے، ادھر تمہارے باپ کے پیٹ میں گنڈاسا بھوکایا ہے۔ آخر دونوں طرف سے چالان ہوئے، لیکن دونوں قتلوں کا وافر چشمدید ثبوت نہ ملنے کی بنا پر طرفین بری ہو گئے، اور جس روز مولا رہا ہو کر گاؤں میں آیا تو اپنی ماں کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ثبت کرانے کے بعد سب سے پہلے تاجے کے ہاں گیا، اسے بھینچ بھینچ کر گلے سے لگایا اور کہا، اس روز تم اور تمہارا گھوڑا میرے کام نہ آتے تو آج میں پھانسی کی رسی میں تورے کی طرح لٹک رہا ہوتا۔ تمہاری جان کی قسم، جب میں نے رنگے کے پیٹ کو کھول کر رکاب میں پاؤں رکھا تو ایسا لگا کہ گھوڑے کو بھی قتل کا پتہ چل گیا ہے، آندھی بن گیا خدا کی قسم۔ اسی لیے تو لاش ابھی تھانے میں نہیں پہنچی تھی کہ میں ہاتھ جھاڑ کر واپس بھی آ گیا۔ سارے گاؤں کو معلوم تھا کہ رنگے کا قاتل مولا ہی ہے، مگر مولا کے چند عزیزوں اور تاجے کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ پھر ایک دن گاؤں میں یہ خبر گشت کرنے لگی کہ مولا کا باپ تو رنگے کے بیٹے قادر کے گنڈاسے سے مرا تھا۔ رنگا تو صرف ہوشکار رہا تھا بیٹوں کو۔ رات کو چوپالوں اور گھروں میں یہ موضوع چلتا رہا، اور صبح کو پتہ چلا کہ قادر اپنے کوٹھے کی چھت پر مردہ پایا گیا ہے، اور وہ بھی یوں کہ جب اس کے بھائیوں پھلے اور کلے نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا سر لڑک کر نیچے گرا اور پرنالے تک لڑکتا چلا گیا۔ رپٹ لکھوائی گئی، پولیس آئی، مولا پھر گرفتار ہو گیا۔ مرچوں کا دھواں پیا، تپتی دوپہری میں لوہے کی چادر پر کھڑا رہا، کتنی راتیں اسے اونگنے تک نہ دیا گیا، مگر وہ اقبالی نہ ہوا اور آخر 2 مہینوں کے بعد رہا ہو کر گاؤں میں آ نکلا۔ اور جب اپنے آنگن میں قدم رکھا تو اس کی ماں بھاگی ہوئی آئی، اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا اور بولی، ابھی 2 اور باقی ہیں میرے لال، رنگے کا کوئی نام لیوا نہ رہے تو جبھی 32 دھاریں بخشوں گی۔ میرے دودھ میں تیرے باپ کا خون تھا مولے، اور تیرے خون میں میرا دودھ ہے، اور تیرے گنڈاسے پر میں نے زنگ نہیں چڑھنے دیا۔ مولا اب علاقے بھر کی ہیبت بن گیا تھا۔ اس کی مونچھوں میں 2 بل آ گئے تھے، کانوں میں سونے کی 2 بڑی بڑی مرکیاں جھنجھانے لگی تھیں، آنکھوں میں سرمے کی دھار کو کبھی کسی نے مٹا ہوا نہ دیکھا۔ خوشبودار تیل اس کے لہریے بالوں میں آگ کی قلمیں سی لگائے رکھتا۔ ہاتھی دانت کا ہلالی کنگھا اتر کر اس کی کنپٹی پر چمکنے لگا تھا۔ وہ گلیوں میں چلتا تو لٹھے کے تہبند کا کم سے کم آدھا گز تو اس کے عقب میں لوٹتا ہوا جاتا۔ باریک ململ کا پٹکا اس کے کاندھے پر پڑا رہتا اور اکثر اس کا سرا گر کر زمین پر گھسٹنے لگتا اور گھسٹتا چلا جاتا۔
مولا کے ہاتھ میں ہمیشہ اس کے قد سے بھی کہیں لمبی تیل ملی لٹ ہوتی، اور جب وہ گلی کے کسی موڑ یا کسی چوراہے پر بیٹھتا تو یہ لٹ جس انداز سے اس کے گھٹنے سے لگتی اسی انداز سے لگی رہتی، اور گلی میں سے گزرنے والوں کی اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ مولا کو لٹ ایک طرف سرکانے کے لیے کہہ سکیں۔ اگر کبھی لٹ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک تن گئی تو لوگ آتے، مولا کی طرف دیکھتے اور پلٹ کر کسی دوسری گلی میں چلے جاتے۔ عورتوں اور بچوں نے تو وہ گلیاں ہی چھوڑ دی تھیں جہاں مولا بیٹھنے کا عادی تھا۔ مشکل یہ تھی کہ مولا کی لٹ پر سے کسی کو لانگنے کا حوصلہ بھی نہ تھا۔ ایک بار کسی اجنبی نوجوان کا اس گلی میں سے گزر ہوا۔ مولا اس وقت ایک دیوار سے لگا لٹ سے دوسری دیوار کریدے جا رہا تھا۔ اجنبی آیا اور لٹ پر سے الانگ گیا۔ ایک ہی مولا نے بپھر کر ٹیبک میں سے گنڈاسا نکالا اور لٹ پر چڑھا کر بولا، ٹھہر جا چھوکرے، جانتے ہو تم نے کس کی لٹ الانگی ہے؟ یہ مولا کی لٹ ہے، مولے گنڈاسے والے کی۔ نوجوان مولا کا نام سنتے ہی یک لخت زرد پڑ گیا اور ہولے سے بولا، مجھے نہیں پتا تھا مولے۔ مولے نے گنڈاسا اتار کر ٹیبک میں اڑس لیا اور لٹ کے ایک سرے کو نوجوان کے پیٹ پر ہلکے سے دبا کر بولا، تو پھر جا اپنا کام کر۔ اور پھر وہ لٹ کو یہاں سے وہاں تک پھیلا کر بیٹھ گیا۔ مولا کا لباس، اس کی چال، اس کی مونچھیں اور مرکیاں، اور سب سے زیادہ اس کا لاابالیانہ انداز، یہ سب پہلے گاؤں کے فیشن میں داخل ہوئے اور پھر علاقے بھر کے فیشن پر اثر انداز ہوئے۔ لیکن مولا کی جو چیز فیشن میں داخل نہ ہو سکی وہ اس کی لامبی لٹ تھی۔ تیل پلی، پیتل کے کوکوں سے اٹی ہوئی، لوہے کی شاموں میں لپٹی ہوئی، گلیوں کے کنکروں پر بجتی اور یہاں سے وہاں تک پھیل کر آنے والوں کو پلٹا دینے والی لٹ، اور پھر وہ گنڈاسا جس کی میان مولا کی ٹیبک تھی اور جس پر اس کی ماں زنگ کا ایک نقطہ تک نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ مولا گلیوں کی نکڑوں پر لٹ پھیلائے اور گنڈاسا چھپائے پھلے اور گلے کی راہ تکتا رہتا ہے۔ قادرے کے قتل اور مولا کی رہائی کے بعد پھلا فوج میں بھرتی ہو کر چلا گیا تھا، اور کلے نے علاقے کے مشہور رسا گیر چودھری مظفر الہی کے ہاں پناہ لے لی تھی، جہاں وہ چودھری کے دوسرے ملازموں کے ساتھ چناب اور راوی پر سے بیل اور گائیں بھینسیں چوری کر کے لاتا۔ چودھری مظفر اس مال کو منڈیوں میں بیچ کر امیروں، وزیروں اور لیڈروں کی بڑی بڑی دعوتیں کرتا اور اخباروں میں نام چھپواتا۔ اور جب چناب اور راوی کے کھوجی مویشیوں کے کھروں کے سوراخ کے ساتھ ساتھ چلتے چودھری مظفر کے قصبے کے قریب تک پہنچتے تو جی میں کہتے، ہمارا ماتھا پہلے ہی ٹھنکا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ کھروں کے سوراخ کے ساتھ ساتھ چلتے چودھری کے گھر تک جا پہنچے تو پھر کچھ دیر کے بعد لوگ مویشیوں کی بجائے خود کھوجیوں کا کھوج لگاتے پھریں گے اور لگا نہ پائیں گے۔ وہ چودھری کے خوف سے قصبے کے ایک طرف سے نکل کر اور تھلوں کے ریتے میں پہنچ کر یہ کہتے ہوئے واپس آ جاتے، کھروں کے نشان یہاں سے غائب ہو رہے ہیں۔ مولا نے چودھری مظفر اور اس کے پھیلے ہوئے بازوؤں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ اسے کچھ ایسا لگتا تھا جیسے علاقے بھر میں یہ چودھری ہی ہے جو اس کی لٹ الانگ سکتا ہے، لیکن فی الحال اسے رنگے کے دونوں بیٹوں کا انتظار تھا۔ تاجے نے اسے بہت سمجھایا کہ تجھے باپ کے خون کا بدلہ لینا تھا سو لے لیا، اب یہ چھٹے ہوئے بدماشوں کے سے چلن تجھے زیب نہیں دیتے، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ تاجے نے بڑے بھائیوں کی طرح مولا کو ڈانٹا، اور نہیں تو اپنی زمینوں کی نگرانی کر لیا کر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صبح سے شام تک گلیوں میں لٹ پھیلائے بیٹھے ہیں اور میراثیوں نائیوں سے خدمتیں لی جا رہی ہیں؟ تو شاید نہیں جانتا پر جان لے، تو اس میں ہی تیری بھلائی ہے کہ مائیں بچوں کو تیرا نام لے کر ڈرانے لگی ہیں۔ لڑکیاں تو تیرا نام سنتے ہی تھوک دیتی ہیں، کسی کو بددعا دینی ہو تو کہتی ہیں اللہ کرے تجھے مولا بیا لے جائے، سنتے ہو مولے؟ لیکن مولا تو جس بھٹی میں کودا تھا اس میں پک کر پختہ ہو چکا تھا۔ بولا، ابے تاجے اپنا کام کر، گاؤں بھر کی گالیاں سمیٹ کر میرے سامنے ان کا ڈھیر لگانے آیا ہے؟ دوستی رکھنا بڑی جیداری کی بات ہے پٹھے، تیرا جی چھوٹ گیا ہے تو میری آنکھوں میں دھول کیوں چھوکتا ہے؟ جا اپنا کام کر، میرے گنڈاسے کی پیاس ابھی نہیں بجھی، جا۔ اس نے لاٹھی کو کنکروں پر بجایا اور گلی کے سامنے والے مکان میں میراثی کو ہانک لگائی، ابے اب تک چلم تازہ نہیں کر چکا الو کے پٹھے، جا کر گھر والی کی گود میں سو گیا کیا؟ چلم لا۔ تازہ پلٹ گیا مگر گلی کے موڑ پر جا کر رک گیا اور مڑ کر مولے کو کچھ یوں دیکھا جیسے اس کی جواں مرگی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دے گا۔ مولا کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اٹھا اور لٹ کو اپنے پیچھے گھسیٹتا ہوا تاجے کے پاس آ کر بولا، دیکھ تاجے، مجھے ایسا لگتا ہے تو مجھ پر ترس کھا رہا ہے، اس لیے کہ کسی زمانے میں تیری میری یاری تھی پر اب یہ یاری ٹوٹ گئی ہے۔ تاجے، تو میرا ساتھ نہیں دے سکتا تو پھر ایسی یاری کو لے کر چاٹنا ہے؟ میرے باپ کا خون اتنا سستا نہیں تھا کہ رنگے اور اس کے ایک ہی بیٹے کے خون سے حساب چک جائے۔
میرا گنڈاسا تو ابھی اس کے پوتے پوتیوں نواسوں نواسیوں تک پہنچے گا، اس لیے جا اپنا کام کر، تیری میری یاری ختم، اس لیے مجھ پر ترس نہ کھایا کر، کوئی مجھ پر ترس کھائے تو آنچ میرے گنڈاسے تک جا پہنچتی ہے، جا۔ واپس آ کر مولے نے میراسی سے چلم لے کر کش لگایا تو سفلا ابھر کر بکھر گیا۔ ایک چنگاری کو جھاڑنا چاہا تو مولا نے اس کے ہاتھ پر اس زور سے ہاتھ مارا کہ میراسی بل کھا کر رہ گیا اور ہاتھ کو ران اور پنڈلی میں دبا کر ایک طرف ہٹ گیا، اور مولا گرجا، ترس کھاتا ہے حرام زادے! اس نے چلم اٹھا کر سامنے دیوار پر پٹک دی اور لٹ اٹھا کر ایک طرف چل دیا۔ لوگوں نے مولا کو ایک نئی گلی کے چوراہے پر بیٹھے دیکھا تو چونکے اور سرگوشیاں کرتے ہوئے ادھر ادھر بکھر گئے۔ عورتیں سر پر گھڑے رکھے آئیں اور ہائیں کرتی واپس چلی گئیں۔ مولا کی لٹ یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی تھی اور لوگوں کے خیال میں اس پر خون سوار تھا۔ مولا اس وقت دور مسجد کے مینار پر بیٹھی ہوئی چیل کو تکے جا رہا تھا۔ اچانک اسے کنکروں پر لٹ کے بجنے کی آواز آئی۔ چونک کر اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی نے اس کی لٹ اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھ دی ہے اور ان لامبی لامبی سرخ سرخ مرچوں کو چن رہی ہے جو جھکتے ہوئے اس کے سر پر رکھی ہوئی گٹھری میں سے گر گئی تھی۔ مولا سناٹے میں آ گیا۔ لٹ کو الانگنا تو ایک طرف رہا، اس نے یعنی ایک عورت ذات نے لٹ کو گندے چیتڑے کی طرح اٹھا کر پرے ڈال دیا اور اب بڑے اطمینان سے مولا کے سامنے بیٹھی مرچیں چن رہی تھی۔ اور جب مولا نے کڑک کر کہا، جانتی ہو تم نے کس کی لاٹھی پر ہاتھ رکھا ہے؟ جانتی ہو میں کون ہوں؟ تو اس نے ہاتھ بلند کر کے چنی ہوئی مرچوں کو گٹھری میں ٹھونستے ہوئے کہا، کوئی سڑی لگتے ہو۔ مولا ہمارے غصے کے اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی بھی اٹھی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرمی سے بولی، اسی لیے تو میں نے تمہاری لٹ تمہارے سر پر نہیں دے ماری، ایسے لٹے لٹے سے لگتے تھے تم کہ مجھے تو تم پر ترس آ گیا تھا۔ ترس آ گیا تھا؟ مجھ پر؟ مولا پر؟ مولا دہاڑا۔ مولا! لڑکی نے گٹھری کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور ذرا سی چونک گئی۔ ہاں مولا، گنڈاسے والا، مولا نے بڑے ٹھسے سے کہا، اور لڑکی ذرا سی مسکرا کر گلی میں جانے لگی۔ مولا کچھ دیر وہاں چپ چاپ کھڑا رہا، پھر لمبی لمبی سانس لے کر دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ لٹ کو سامنے کی دیوار پر پھیلایا تو پرلی طرف سے ادھیڑ عمر کی ایک عورت آتی دکھائی دی۔ وہ مولا کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ مولا نے لٹ اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور بولا، آ جاؤ ماسی آ جاؤ، میں تمہیں کھا تھوڑا ہی جاؤں گا۔ حواس باختہ عورت آئی اور مولا کے پاس سے گزرتے ہوئے بولی، کیسا جھوٹ بکتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جہاں مولا بخش بیٹھا ہو وہاں سے باولا کتا بھی دبک کر گزرتا ہے، پر تو نے میرے لیے اپنی لٹ۔ کون کہتا ہے؟ مولا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کہتے ہیں، سارا گاؤں کہتا ہے، ابھی ابھی کنویں پر یہی باتیں ہو رہی تھی، پر میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مولا… لیکن مولا اب تک اس گلی میں لپک گیا جس میں ابھی ابھی نوجوان لڑکی گئی تھی۔ وہ تیز تیز چلتا گیا اور آخر دور گلی کے سرے پر وہی لڑکی جاتی نظر آئی۔ وہ بھاگنے لگا۔ آنگنوں میں بیٹھی ہوئی عورتیں دروازوں تک آ گئیں اور بچے چھتوں پر چڑھ گئے۔ مولا کا گلی میں سے بھاگ کر نکلنا کسی حادثے کا ہی پیش خیمہ سمجھا گیا۔ لڑکی نے بھی مولا کے قدموں کی چاپ سن لی تھی، پلٹی اور پھر وہیں جمی کھڑی رہ گئی۔ اس نے بس اتنا ہی کیا کہ گٹھری کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ چند مرچیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح اس کے پاؤں میں بکھر گئیں۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مولا پکارا، کچھ نہیں کہوں گا میں تمہیں۔ لڑکی بولی، میں ڈر کے نہیں رکی، ڈرے میرے دشمن۔ مولا رک گیا، پھر ہولے ہولے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، بس اتنا بتا دو، تم ہو کون؟ کون ہو تم؟ لڑکی ذرا مسکرا دی۔ عقب سے کسی بڑھیا کی آواز آئی، یہ رنگے کے چھوٹے بیٹے کی منگیتر راجو ہے مولا بخش۔ مولا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر راجو کو دیکھنے لگا۔ اسے راجو کے پاس رنگا اور رنگے کا سارا خاندان کھڑا نظر آیا۔ اس کا ہاتھ ٹیبک تک گیا اور پھر رسے کی طرح لٹک گیا۔ راجو پلٹ کر بڑی متوازن رفتار سے چلنے لگی۔ مولا نے لاٹھی ایک طرف پھینک دی اور بولا، ٹھہرو راجو، اپنی مرچیں لیتی جاؤ۔ راجو رک گئی۔ مولا نے جھک کر ایک ایک مرچ چن لی اور پھر اپنے ہاتھ سے انہیں راجو کی گٹھری میں ٹھونستے ہوئے بولا، تمہیں مجھ پر ترس آیا تھا نا راجو؟ لیکن راجو ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور اپنے راستے پر ہو لی۔ مولا بھی واپس جانے لگا۔ کچھ دور ہی گیا تھا کہ بڑھیا نے اسے پکارا، یہ تمہاری لٹ یہ یہیں رکھی رہ گئی مولا بخش؟ مولا پلٹا اور لٹ لیتے ہوئے بڑھیا سے پوچھا، ماسی یہ لڑکی راجو کیا یہیں کی رہنے والی ہے؟ میں نے تو اسے کبھی نہیں دیکھا۔ یہیں کی ہے بیٹا اور نہیں بھی، بڑھیا بولی۔ اس کے باپ نے لام میں دونوں بیٹوں کے مرنے کے بعد جب دیکھا کہ وہ روز ہل اٹھا کر اتنی دور کھیتوں میں نہیں جا سکتا تو گاؤں والے گھر کی چھت اکھیڑی اور یہاں سے یوں سمجھو کہ کوئی 2-2.5 کوس دور ایک ڈھوک بنا لی۔ وہیں راجو اپنے باپ کے پاس رہتی ہے۔
تیسرے چوتھے گاؤں میں سودا سلف خریدنے آ جاتی ہے اور بس۔ مولا جواب میں صرف ہوں کہہ کر واپس چلا گیا۔ لیکن گاؤں بھر میں یہ خبر آندھی کی طرح پھیل گئی کہ آج مولا اپنی لٹ ایک جگہ رکھ کر بھول گیا۔ باتوں باتوں میں راجو کا ایک دو بار نام آیا مگر پھر دب گیا۔ رنگے کے گھرانے اور مولا کے درمیان صرف گنڈاسے کا رشتہ تھا اور راجو رنگے ہی کے بیٹے کی منگیتر تھی، اور اپنی جان کسے پیاری نہیں ہوتی۔ اس واقعے کے بعد مولا گلیوں سے غائب ہو گیا۔ سارا دن گھر بیٹھا لاٹھی سے دالان کی مٹی کوریدتا رہتا، اور اگر کبھی باہر جاتا بھی تو کھیتوں چراگاہوں میں پھر پھرا کے واپس آ جاتا۔ ماں اس کے رویے پر چونکی، مگر صرف چونکنے پر اکتفا کی۔ وہ جانتی تھی کہ مولا کے سر پر خون سوار ہے، وہ بھی جو بہا دیے گئے اور وہ بھی جو بہائے نہ جا سکے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، نقارے پٹ پٹا کر خاموش ہو گئے تھے۔ گھروں میں سحری کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ دہی بلونے اور توے پر روٹیوں کے پڑنے کی آوازیں مندروں کی گھنٹیوں کی طرح پراسرار معلوم ہو رہی تھیں۔ مولا کی ماں بھی چولہا جلائے بیٹھی تھی اور مولا مکان کی چھت پر ایک چارپائی پر لیٹا آسمان کو گھورے جا رہا تھا۔ یکایک کسی گلی میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ مولا نے فوراً لٹ پر گنڈاسا چڑھایا اور چھت پر سے اتر کر گلی میں بھاگا۔ ہر طرف گلی سے لالٹینیں نکلی آ رہی تھیں اور شور بڑھ رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر مولا کو معلوم ہوا کہ 3 مسافر جو نیزوں برچھیوں سے لیس تھے، بہت سے بیلوں اور گائے بھینسوں کو گلی میں سے ہکائے لیے جا رہے تھے کہ چوکیدار نے انہیں ٹوکا، اور جواب میں انہوں نے چوکیدار کو گالی دیتے ہوئے کہا، یہ مال چودھری مظفر الہی کا ہے۔ یہ گلی تو خیر ایک ذلیل سے گاؤں کی گلی ہے، چودھری کا مال تو لاہور کی ٹھنڈی سڑک پر سے بھی گزرے تو کوئی اف تک نہ کرے۔ مولا کو کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے چودھری مظفر خود بنفس نفیس گاؤں کی اس گلی میں کھڑا اس سے گنڈاسا چھیننا چاہتا ہے۔ کڑک کر بولا، چودھری کا مال میرے گاؤں میں سے نہیں گزرے گا، چاہے یہ چودھری مظفر کا ہو چاہے لاٹ صاحب کا۔ یہ مال چھوڑ کر چپکے سے اپنی راہ لو اور اپنی جان کے دشمن نہ بنو۔ اس نے لٹ کو جھکا کر گنڈاسے کو لالٹینوں کی روشنی میں چمکایا۔ جاؤ۔ مولا گھرے ہوئے مویشیوں کو لٹ سے ایک طرف ہکانے لگا۔ جا کر کہہ دو اپنے چودھری سے کہ مولے گنڈاسے والے نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اور اب جاؤ اپنا کام کرو۔ مسافروں نے مولا کے ساتھ سارے ہجوم کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو چپ چاپ کھسک گئے۔ مولا سارے مال کو اپنے گھر لے آیا اور سحری کھاتے ہوئے ماں سے کہا، یہ سب بے زبان ہمارے مہمان ہیں، ان کے مالک پرسوں تک آ نکلیں گے کہیں سے، اور گاؤں کی عزت میری عزت ہے ماں۔ مالک دوسرے ہی دن دوپہر کو پہنچ گئے۔ یہ غریب کسان اور مزارے کوسوں کی مسافت طے کر کے کھوجیوں کی ناز برداریاں کرتے یہاں تک پہنچے تھے، اور یہ سوچتے آ رہے تھے کہ اگر ان کا مال چودھری کے حلقہ اثر میں پہنچ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اور جب مولا ان کا مال ان کے حوالے کر رہا تھا تو سارا گاؤں گلی میں جمع ہو گیا، اور ہجوم میں راجو بھی تھی۔ اس نے سر پر اینڈوا جما کر ایک مٹی کا برتن رکھا ہوا تھا، اور پھر منتشر ہوتے ہوئے ہجوم میں جب راجو مولا کے پاس سے گزری تو مولا نے پوچھا، آج بہت دنوں کے بعد آئی ہو راجو؟ کیوں؟ اس نے کچھ یوں کہا جیسے میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں کا تاثر پیدا کرنا چاہتی تھی۔ میں تو کل بھی آئی تھی، اور پرسوں بھی اور ترسوں بھی۔ ترسوں تھوم پیاز خریدنے آئی، پرسوں بابا کو حکیم کے پاس لائی تھی، کل ویسے ہی آ گئی، اور آج یہ گھی بیچنے آئی ہوں۔ کل ویسے ہی کیوں آ گئی؟ مولا نے بڑے شوق سے پوچھا۔ ویسے ہی، بس جی چاہا آ گئے، سہیلیوں سے ملے اور چلے گئے۔ کیوں؟ ویسے ہی، مولا نے بوجھ کر کہا۔ پھر ایک دم سے اسے خیال آیا، یہ گھی بیچو گی؟ ہاں بیچنا ہے، پر تیرے ہاتھ نہیں بیچوں گی، تیرے ہاتھوں پر میرے رشتہ داروں کا خون ہے۔ مولا کو ایک دم خیال آیا کہ وہ اپنی لٹ کو دالان میں اور گنڈاسے کو بستر تلے رکھ کر بھول آیا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں چل سی ہونے لگی۔ اس نے گلی میں سے ایک کنکر اٹھایا اور اسے انگلیوں میں مسلنے لگا۔ راجو جانے کے لیے مڑی تو مولا ایک دم بولا، دیکھو راجو، میرے ہاتھوں پر خون ہے ہی، اور ان پر ابھی جانے کتنا اور خون چڑھے گا، پر تمہیں گھی بیچنا ہے اور ہمیں خریدنا ہے۔ میرے ہاتھ نہ بیچو، میری ماں کے ہاتھ بیچ دو۔ راجو کچھ سوچ کر بولی، چلو آؤ۔ مولا آگے آگے چلنے لگا۔ جاتے جاتے جانے اسے کیا وہم گزرا کہ راجو اس کی پیٹھ اور پٹوں کو گھورے جا رہی تھی۔ ایک دم اس نے پلٹ کر دیکھا، راجو گلی میں چگتے ہوئے مرغی کے چوزوں کو بڑے غور سے دیکھتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ فوراً بولا، یہ چوزے میرے ہیں۔ ہوں گے، راجو بولی۔ مولا اب آنگن میں داخل ہو چکا تھا۔ بولا، ماں یہ سب گھی خرید لو، میرے مہمان آنے والے ہیں تھوڑے دنوں میں۔ راجو نے برتن اتار کر اس کے دہانے پر سے کپڑا کھولا تاکہ بڑھیا گھی سونگھ لے، مگر وہ اندر چلی گئی تھی ترازو لینے، اور مولا نے دیکھا کہ راجو کی کنپٹیوں پر سنہرے روئیں ہیں، اور اس کی پلکیں یوں کمانوں کی طرح مڑی ہوئی ہیں جیسے اٹھیں گی تو اس کی بھووں کو مس کر لیں گی، اور ان پلکوں پر گرد کے ذرے ہیں۔
اور اس کی ناک پر پسینے کے ننھے ننھے سوئی کی نوک کے سے قطرے چمک رہے ہیں، اور نتنوں میں کچھ ایسی کیفیت ہے جیسے گھی کے بجائے گلاب کے پھول سونگ رہی ہو۔ اس کے اوپر کے ہونٹ کی نازک محراب پر بھی پسینہ ہے، اور تھوڑی اور نچلے ہونٹ کے درمیان ایک تل ہے جو کچھ یوں اچھتا ہوا سا لگ رہا ہے جیسے پھونک مارنے سے اڑ جائے گا۔ کانوں میں چاندی کے بندے انگور کے خوشوں کی طرح لس لس کرتے ہوئے لرز رہے ہیں، اور ان بندوں میں اس کے بالوں کی ایک لٹ بے طرح الجھی ہوئی ہے۔ مولے گنڈاسے والے کا جی چاہا کہ وہ بڑی نرمی سے اس لٹ کو چھڑا کر راجو کے کان کے پیچھے جما دے، یا چھڑا کر یوں ہی چھوڑ دے، یا اسے اپنی ہتھیلی پر پھیلا کر ایک ایک بال کو گننے لگے۔ ماں ترازو لے کر آئی تو راجو بولی، پہلے دیکھ لے ماسی، رگڑ کر سونگ لے، آج صبح ہی کو تازہ تازہ مکھن گرم کیا تھا، پر سونگ لے پہلے۔ نہ بیٹی، میں تو نہ سونگوں گی، ماں نے کہا، میرا روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ پھر وہ راجو کو گھور گھور کر دیکھنے لگی اور کچھ دیر کے بعد بولی، تو غلام علی کی بیٹی تو نہیں؟ ہاں۔ تو پھر جا، ماں نے ترازو اٹھا کر ایک طرف پٹک دی، تجھے حوصلہ کیسے ہوا میرے یہاں قدم دھرنے کا؟ رشتہ قتلوں کا اور سودے گھی کے، جا۔ پھر وہ مولا کی طرف مڑی، جن پر گنڈاسے چلانے ہیں ان سے گھی کا لین دین نہیں ہوتا میری جان، یہ گلے کی منگیتر ہے، گلے کی، رنگے کے بیٹے کی۔ راجو کا چہرہ کانوں تک سرخ ہو گیا تھا، جلدی سے برتن پر کپڑا باندھ کر اٹھی اور بولی، تمہارے سینوں میں دل ہیں یا خشخاش کے دانے؟ مولا کے منہ پر جیسے ایک طرف اس کی ماں نے اور دوسری طرف راجو نے تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ بھننا کر رہ گیا، اور جب راجو چلی گئی تو جلتی ہوئی دوپہر میں اوپر چھت پر چڑھ گیا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ یوں ہی دیر تک دھوپ میں لیٹا رہا، اور جب اس کی ماں اسے اٹھانے آئی تو وہ رو رہا تھا۔ تم رو رہے ہو مولے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا، اور مولا بولا، تو کیا اب روؤں بھی نہیں؟ ماں چکرا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بیٹے کے سوال میں اپنے سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ اب مولا گھر میں بھی نہیں بیٹھتا تھا، سارا دن لاری کے اڈے پر نورے نائی کے ہاں پڑا رہتا۔ نورے نے وہاں چائے کی دکان کھول رکھی تھی۔ شام سے پہلے جب لاری آتی تو گاؤں بھر کے نوجوانوں اور بچوں کا ایک ہجوم لگ جاتا۔ سب نورے کی چائے پیتے اور ڈرائیور سے شہروں کی خبریں پوچھتے، اور مولا ان سب سے الگ ایک کھٹولے پر لیٹا آسمان کو گھورتا رہتا۔ اب لوگ مولا کے عادی ہو چکے تھے، وہ اس کے پاس سے حقہ تک اٹھا لاتے، مگر کسی کو اس کی لٹ کو چھونے یا الانگنے کی جرت نہیں ہوئی، جو وہاں کھٹولے کے ساتھ لگی لوری کے انجن تک تنی رہتی تھی۔ پھر ایک روز جب شام سے پہلے لوری آ کر رکی اور اس میں سے مسافر اترنے لگے تو ایکا ایکی جیسے سارے اڈے پر الو بول گیا۔ لوری میں سے رنگے کا بیٹا گلا اترا، اس کے پیچھے 4 بڑے قداور گبرو اترے، اور پھر پانچوں ایک طرف آ کر کچھ باتیں کرنے لگے۔ مولا اس سناٹے سے چونکا اور چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ہجوم سمٹ کر اڈے کی دیوار کے ساتھ لگ گیا ہے، اور سامنے گلا کھڑا اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے تیزی سے چارپائی سے نیچے پاؤں لٹکایا اور ٹیبک میں سے گنڈاسا نکال کر لٹ پر چڑھا لیا۔ حقہ لانا نورے، وہ پکارا، اور زرد رو نورا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے پاس حقہ رکھ کر غڑاپ سے دکان کے اندر چلا گیا۔ اب پانچوں نووارد لوری سے کچھ فاصلے پر قطار میں کھڑے گھور گھور کر مولا کو دیکھنے لگے، جس نے بے پرواہی سے ایک لمبا کش لگا کر دھواں آسمان کی طرف اڑا دیا۔ مولے، گلے نے اسے للکارا۔ کہو۔ مولا نے ایک اور کش لگا کر اب کے دھواں گلے کی طرف اڑا دیا۔ ہم تم سے کچھ کہنے آئے ہیں، کہو کہو۔ گنڈاسا ایک طرف رکھ دو، ہم بھی خالی ہاتھ ہیں۔ لو، مولا نے لٹ کو ایک طرف گرا دیا۔ پانچوں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ہجوم جیسے دیوار سے چمٹ کر رہ گیا۔ بچے بہت پیچھے ہٹ کر کمہاروں کے آوے پر چڑھ گئے تھے۔ کیا بات ہے؟ مولا نے گلے سے پوچھا۔ گلا جو اب اس کے پاس پہنچ گیا تھا بولا، تم نے چودھری مظفر کا مال روکا تھا؟ ہاں، مولا نے بڑے اطمینان سے کہا۔ پھر؟ گلے نے کنکھیوں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور اپنا گلا صاف کر کے بولا، چودھری نے تمہیں اس کا انعام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ہم یہ انعام ان سارے گاؤں والوں کے سامنے تمہارے حوالے کر دیں۔ انعام؟ مولا چونکا، آخر بات کیا ہے؟ گلے نے تڑاک سے ایک چانٹا مولا کے منہ پر مارا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، یہ بات ہے۔ تڑپ کر مولا نے لٹ اٹھا لی۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں گنڈاسا شعلے کی طرح چمکا۔ پانچوں نووارد غیر انسانی تیزی سے بھاگے، مگر گلا لوری کی پرلی طرف کنکروں پر پھسل کر گر گیا۔ لپکتا مولا رک گیا، اٹھا ہوا گنڈاسا جھکا اور جس زاویے پر جھکا تھا وہیں جھکا رہ گیا۔ دم بخود ہجوم دیوار سے اچٹ اچٹ کر آگے آ رہا تھا۔ بچے آوے کی راکھ اڑاتے بھاگتے ہوئے اتر آئے۔ نورا دکان سے باہر آ گیا۔ گلے نے اپنی انگلیوں اور پنجوں کو زمین میں یوں گاڑ رکھا تھا جیسے دھرتی کے سینے میں اتر جانا چاہتا ہے، اور پھر مولا جو معلوم ہوتا تھا کہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا ہے، ایک قدم آگے بڑھا، لٹھ دور دکان کے سامنے اپنے کھٹولے کی طرف پھینک دی
اور گلے کو بازو سے پکڑ کر بڑی نرمی سے اٹھاتے ہوئے بولا، چودھری کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ انعام مل گیا ہے، رسید میں خود پہنچانے آؤں گا۔ اس نے ہولے ہولے گلے کے کپڑے جھاڑے، اس کے ٹوٹے ہوئے ترے کو سیدھا کیا اور بولا، رسید تمہیں کو دے دیتا، پر تمہیں تو دولہا بننا ہے ابھی، اس لیے جاؤ اپنا کام کرو۔ گلہ سر جھکائے ہولے ہولے چلتا گلی میں مڑ گیا۔ مولا آہستہ آہستہ کھاٹ کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے لوگوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، اور جب اس نے کھاٹ پر بیٹھنا چاہا تو اچانک کمہاروں کے آوے کی طرف سے اس کی ماں چیختی چلاتی بھاگتی ہوئی آئی اور مولا کے پاس آ کر نہایت وحشت سے بولنے لگی، تجھے گلے نے تھپڑ مارا اور تو پی گیا چپکے سے؟ ارے تو میرا حلالی بیٹا تھا، تیرا گنڈاسا کیوں نہ اٹھا؟ تو نے وہ اپنا سر پیٹتے ہوئے اچانک رک گئی اور بہت نرم آواز میں جیسے بہت دور سے بولی، تو رو رہا ہے مولے؟ مولے گنڈاسے والے نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اپنا ایک بازو آنکھوں پر رگڑا اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بالکل معصوم بچوں کی طرح ہولے سے بولا، تو کیا اب روں بھی نہیں؟